अब मैं आपके सामने वो 12-13 आयात जो कुरान पाक की हैं वो मैं रखना चाहूँगा खौफ और हुज़न के हवाले से, और बड़ी खूबसूरत आयात हैं। सबसे पहले सूरतुल बकरा जो दूसरी सूरह मुबारक है, पहली अल फातिहा और फिर बकरा, उसकी आयत नंबर 38। ये अपने पास बेशक नोट करते रहें या बाद में वीडियो को आप सुन सकते हैं। जहाँ जहाँ पे ये लफ्ज़ आया है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया था, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको मेल भी कर सकता हूँ। आया करीमा इस तरीके से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल नहबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन ताबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आयत नंबर 38, सूरत नंबर 2 अल बकरा। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ। ये वाक़या है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस को और शयातीन को, जिन्नात को कहा गया तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ। अब इसमें से पॉइंट जो आपने समझना है वो लेते जाइएगा। कब कब इंसान खुदकुशी नहीं करेगा, कब कब इंसान डिप्रेशन में भी जिंदगी जीने का हुनर सीख लेगा। अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए, अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आ जाए, तो जो मेरी हिदायत के मुताबिक अमल करेगा या करेंगे, साथ ही आगे ये फ्रेज शामिल हो गया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 38 में पहला इशारा बता दिया अल्लाह ने। ये बड़ा खूबसूरत, इसके अंदर भी एक पैटर्न है, पैटर्न्स को भी गौर किया करें। हमारा मौजू शुरू हुआ है दूसरी सूरह मुबारक आयत नंबर 38। पैटर्न हमें आ गया कि तुम नीचे उतर जाओ, हम जमीन पर आ गए। जितनी बातें हमने की हैं अहले जमीन वालों ने की हैं, आप जमीन वाले हैं, आपने बातें सुनी हैं, हम जमीन पर आ चुके हैं। अल्लाह की जात ये कह रही है, जब मेरी तरफ से हिदायत आए, जब में सारे बनी आदम शामिल हो गए, हर दौर में हिदायत का बंदोबस्त होता रहा, हर दौर में, आई मीन इट, पैगंबर आते रहे हैं, नबी, सिद्दीक, शुहदा, सालिहीन, जो हादी होते हैं, ईमान अमाल सालिह वाले, जिसमें हम लाइव सेशन कर चुके हैं। हिदायत का बंदोबस्त होता रहेगा। कभी फुटपाथ पे चलते हुए भी आपको कोई समझाने वाला आपके पास से खिजर गुजर सकता है, कभी कोई किताब की शक्ल में आपके सामने हिदायत आ जाएगी, कहीं कोई दोस्त, किसी दोस्त का कमेंट, किसी दोस्त की पोस्ट, कोई लाइव सेशन, कोई लेक्चर, कोई ट्यूटोरियल, कुछ भी, कोई सानेहा, कोई हादसा आपको हिदायत की तरफ ले जा सकता है। तो जब मेरी तरफ से हिदायत आ जाए, जैसे कुरान पाक हमारे पास हिदायत की सबसे खूबसूरत किताब है, तो जो इसके मुताबिक चलेगा उसके लिए क्या हुआ, नो एंग्जाइटी, नो डिप्रेशन। तो अगर हमारी जिंदगी में खौफ और हुज़न है, तो इसका मतलब यह है कि जो हिदायत हमारे पास आई है, हमने उस हिदायत के मुताबिक अमल ही नहीं किया। जब हमने अमल ही नहीं किया तो क्या निकलेगा लॉजिकल कंक्लूजन, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वो लोग जो इस हिदायत के मुताबिक चल पड़ेंगे, उनसे मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन दूर कर दूंगा। तो हिदायत हमारे पास मौजूद है, अल्लामा इकबाल के कलाम की सूरत में भी, कुरान की सूरत में भी। अल्लाह ताला कहते हैं हिदायत तुम्हारे पास आती रहेगी, जो हिदायत पे चलेगा उससे क्या होगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो पहला इसको टिक कर लें, डायरी पे लिख लें कि हमने इस हिदायत के साथ चलना है, तो इंशाल्लाह जिंदगी भर आप डिप्रेशन से बाहर निकल आ जाएंगे, आपको जिंदगी खुद से उम्मीद की तरफ ले आएगी। दूसरी आया करीमा, ये आया करीमा सूरतुल बकरा आयत नंबर 62, चैप्टर नंबर 2 वर्स 62 अल बकरा, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा फलहुम अज्रुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ पे भी वही बात आ गई। अब किन लोगों को, पहले हिदायत की बात होगी, ये पॉइंट नोट करते जाए। अब खुदकुशी कौन नहीं करेगा, इस आयत में हम देखते हैं, आयत नंबर 62 में, जो मुसलमान, यहूदी, नसरानी, साबी, किसी दिन डिस्कस करेंगे ये यहूदी और साबी के हवाले से, अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए। देखिए सबको कहा गया, क्रिश्चियंस भी, ज्यूज भी, सबकी बात कर दी गई। अपने अपने फेथ के मुताबिक भी अगर कोई चल पड़े, अल्लाह पर ईमान ले आए, क़यामत के दिन पर अल्लाह पर भी ईमान हो, ये बड़ा मान होता है। जब आपका अल्लाह पर ईमान होता है तो अल्लाह आपके मान को सलामत रखता है, और जब हम बेईमान हो जाते हैं, अल्लाह हमारे मान को तोड़ देता है। ये छोटी सी कहानी है, अपने ईमान को सलामत रखें, आपका मान सलामत रहेगा। अगर आप बेईमान जिंदगी गुजारेंगे, आपका मान टूटता रहेगा, आपके भरम टूटते रहेंगे। आप अगर मोतबर न रहे, आपका एतबार तोड़ा जाता रहेगा। आप अगर खुद पर ही एतमाद न कर सके,
تو زندگی آپ کو بے اعتماد کر دے گی، بلکہ بد اعتماد کر دے گی۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ایمان کی حدود میں رکھیں، تو مان آپ کا اللہ کی حدود میں رہے گا۔ تو جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اچھے کام بھی کرے، تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا بھی انعام یہی ہے۔ کیا خوبصورت، اس میں پہلے ہدایت آ گئی، اب اسی ہدایت میں سے ایمان آ گیا۔ ہمیں یہ پتہ، یہ بہت بڑا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اللہ پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان۔ تیسری آیت کریمہ سورت البقرہ آیت نمبر 112، یہ البقرہ کے اندر تیسری ہے۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پہ بھی وہی آ گیا فریز، کون سے لوگ ہیں جو خودکشی نہیں کریں گے؟ جس نے اپنا منہ، پچھلی آیت کریمہ میں اللہ پر ایمان ہو چکا ہے، قیامت کے دن پر ایمان، تھیری مکمل ہو رہی ہے، تھیری آئی ہدایت، اس میں سے ہم نے اللہ پر ایمان رہا، قیامت کے دن پر ایمان۔ اب کیا ہو گیا؟ جس نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ وجہ، اس میں بھی لفظ وجہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کا کردار، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت جب جھک جاتی ہے ڈیوائن سسٹم کے آگے، آپ کا منہ جھک جاتا ہے۔ آپ کی جو منہ کیا ہوتا ہے، چہرہ، اگر چہرہ کٹا ہوا ہو تو لاش پہچانی نہیں جاتی۔ آپ کی شناخت ہے یہ وجہ، یہ آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کا کریکٹر ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے آپ کا کردار جھک گیا، انعام یافتہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، آپ ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گئے ان لوگوں کے پیچھے جن کی پرسنالٹیز ڈیولپڈ تھیں، تو کیا ہوگا؟ اور وہ نیکوکار بھی ہو، وہی صالحین والی کہانی ہے، تو اس کا بدلہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ لا خوف لا یحزنون، نو انگزائٹی نو ڈپریشن۔ یعنی ایک انسان کی چوائس ہے، پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے میں نے، اور وہ اپنے اساتذہ کو سنتا ہے، مرشد کو سنتا ہے، مینٹور کو سنتا ہے، تو اس نے اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا سفر شروع کر دیا۔ تو الٹیمیٹلی کیا نکلے گا اس کے اندر سے؟ وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ جو پرسنالٹیز آرڈر میں آ جائیں گی، ڈیولپڈ ہو جائیں گی، وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پہ چلی جائیں گی۔ یہ تیسری منزل آگے بڑھتے ہیں، میں اس کو سپیڈ اپ کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، اور یہ چوتھی آیت آگے، ورس 262، آیت نمبر 262۔ الذین، اب سوسائٹی میں بات جانے لگی ہے، انڈیویجول لیول سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا خوبصورت بات ہے، ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الذین ینفقون، جو لوگ اپنے مال نفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اب آگے آپ کی سخاوت کی باتیں شروع ہو گئی، آپ کو پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو رزق دیا، ہر لحاظ سے، ہر شکل میں، علم دے دیا، ہنر دے دیا، آپ وہ بانٹتے ہیں لوگوں میں، مال کا نفاق کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں آپ کو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو بہتر چیز ہے آپ کے پاس وہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ سوسائٹی کے لیے ویل وشر ہو گئے آپ کنسٹرکشن میں چلے گئے، آپ ایون موٹیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، استاد ہیں آپ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ راہبر بن جاتے ہیں، یا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھیں گے، یعنی یہ نہیں کہ بھائی میں نے تمہارے لیے بڑا کام کیا، احسان بھی نہیں رکھنا، اور ستانا بھی نہیں ہے، تنگ بھی نہیں کرنا، ٹیز بھی نہیں کرنا، ٹانٹ بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ کی یہ پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ بھائی جو میں کر رہا ہوں تمہارے لیے اور کوئی نہیں کر سکتا، یا میں نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں کہنا۔ اگر آپ اس طرح کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی تو پھر اللہ کے ہاں ثواب تو ہے ہی ہے، اللہ کے ہاں ثواب ہے، اجر کیا ملے گا؟ مزدوری آپ نے کر لی، پبلک میں آپ پھیل گئے، سوشل سیٹ اپ کے اندر، ہمسایوں کے لیے، اقربا کے لیے، والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ فروٹفل ہو گئے، آپ شجر سایہ دار ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ آپ سوشل سروس میں ہیں۔ کبھی سوشل سروس والا خودکشی نہیں کرتا، کیوں؟ وہ خدمت خلق کر رہا ہے۔ عبدالستاریدی جیسے لوگ خودکشی نہیں کرتے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، سوشل سروس کرتے ہیں، دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں، چونکہ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ 262 سورۃ البقرہ، آگے بڑھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، یہ کون سی ہے جی؟
अभी है सूरत अल-बकरा में आयत नंबर 274, पिछली 262 थी। सोशल हम सेटअप में चले गए, अब आगे चलते हैं। उसी में वुसअत पैदा हुई, उसी कॉन्सेप्ट में। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वही जो पीछे कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो मौजू चल रहा था, जो अपने माल अल्लाह की राह में रात दिन छुपा कर भी, एलानिया भी छुपा कर भी करते हैं। कुछ ऐसे काम करते हैं जो लोगों को नहीं पता चलता, लोगों को नहीं पता चलता कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। और कुछ आप एलानिया भी करते हैं, लोगों को पता चल जाता है। उस्ताद है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, कुछ चीजें हैं, ट्रैफिक का सिपाही खड़ा है, लोगों को डायरेक्शन दे रहा है, कुछ चीजें नजर आती हैं, कुछ छुप के भी होती हैं। अल्लाह को सारी अदाएं पसंद है, एलानिया हो या खुफिया तौर पर हो, और उनके लिए भी रब के यहाँ सवाब है। तो पिछले में माहौल सेट हुआ, अब इसमें मजीद फीचर्स आ गए। एलानिया भी करें या छुप के भी करें, खर्च कर रहे हैं आप लोगों को पता भी नहीं चलने देते और आप उनका भला कर देते हैं। आप उनके ऊपर बड़ा एहसान करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि आप उनके लिए कर क्या रहे हैं। तो नो एंग्जाइटी, नो डिप्रेशन। आप खुदकुशी नहीं करेंगे, आप जिएंगे, आप जिंदा रहेंगे, हत्ता कि आपको मरने के बाद भी जिंदगी अता होगी, बका वाली जिंदगी। फना के चैप्टर्स आपके लिए बंद कर दिए जाएंगे, आप फना की हदूद से निकल जाएंगे, क्योंकि आप उन लोगों, डेवलप्ड पर्सनैलिटीज के पीछे आप चल रहे हैं। वो लोग जो दूसरों के लिए शजर सायादार बन गए, फलदार दरख्त बन गए, जिनसे फायदा हुआ सोसाइटी को, वालदैन को, हमसायों को, वतन को, यतामा को, मसाकीन को, दीगर जो कम्युनिटीज हैं उनको फायदा हो रहा। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो गए, प्रोडक्टिव हो गए, तामीर करने वाले आप हो गए। लोग आपसे, अगर आप किसी का फायदा नहीं कर सकते तो आप नुकसान भी नहीं करते, बेजरर हो जाते हैं आप। तो फिर आपके लिए ना खौफ होगा ना हुज़्न होगा। वर्स 274 चैप्टर 2 सूरत अल बकरा। आगे बढ़ते हैं। 277 सूरत अल बकरा, पहले 74 थी, अब 77। इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व क़ामस सलात। अब सिस्टम डेवलप हो रहा है। तरतीब जरा देखिएगा, पैटर्न। ट्रेनिंग हो गई, अब यही चीजें जब स्टेट में आती हैं, रियासतें वजूद में आती हैं, जैसे मदीना की रियासत आ गई थी, तो अब आपका एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा ताकि ये काम आपका ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल मैनेज्ड अंदाज में चलता रहे। हो सकता है एक इंडिविजुअल जो है वो सोशल सर्विस अपने तौर पर थोड़ा करे, थक जाए, फिर आप एक टीम अप कर लेते हैं, एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। आमनु व अमिलुस सालिहात व क़ामुस सलात व आतउज़ ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ईमान, अमाल सालिहा, क़याम सलात, सिस्टम है एक नमाज का पूरा। नमाज का सिस्टम क्या है? इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। जब नमाज का निज़ाम कायम हो जाता है तो फहाशी और मुनकरात का इनफरादी और समाजी सतह से खात्मा हो जाता है। तो अगर इनफरादी और समाजी सतह पे फहाशी और मुनकरात भी चलते रहें तो इसका मतलब ये है कि हम माथा तो टेकते हैं, रगड़ते हैं, ठूंगे मारते हैं जैसे हदीस में आया, लेकिन निज़ाम कायम नहीं हुआ, निज़ाम के असरात नहीं मुरतब हो रहे। मस्जिद तो मुसलमान है, हमेशा होती है, लेकिन गली मुसलमान नहीं होती, करतूत मुसलमान नहीं होते, नाप तोल करने वाला रवैया मुसलमान नहीं होता, मुसीबतों में टीके दवाइयां महंगी करने वाला रवैया मुसलमान नहीं होता, लूट मार का रवैया मुसलमान नहीं होता, इस तरह का बद तहजीब कंटेंट फ्राहम करने वाले रवैये मुसलमान नहीं होते। फिर आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ते रहें, वो आपके मुंह पर मार दी जाएंगी, लुटा दी जाएंगी। यह हदीस में वाज़ेह तौर पर लिखा है, इसमें कोई शक न किया करें। यहाँ पे कई लोग कहते हैं जी कि अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह सिस्टम के जरिए बोलता है। ये नहीं कि आपके इलाके में गटर खोले हुए हों और आप कहें कि अल्लाह मालिक है। नहीं, आपको सिस्टम को डेवलप करना है। जब निज़ाम वज़ा हो जाता है तो फिर इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं। इंसान जब किसी के हरम को समझ लेता है, मोहतरम हो जाता है। एहतराम को जब समझ लेता है, यानी एहराम बांधना जिसको कहते हैं ना, आप अगर फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली आपने साइकोलॉजिकली एहराम बांध लिया है तो फिर आप मोहतरम होते चले जाएंगे। आपको पता ही है कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो फिर बहुत सारी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं रहती। कभी जो हज के बारे में किताबें हैं वो पढ़ा करें। तो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें सबक दे रही होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए
اور نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ دیتے رہے، تو ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے۔ اجر کیا ہے؟ ان لوگوں سے بھی انگزائٹی اور ڈپریشن ختم کر دیا جائے گا۔ گویا جب آپ کا گورنمنٹ لیول پہ، ریاست کی سطح پہ ایک سسٹم ڈیولپ ہو گیا معاشروں کے اندر، تو اس سسٹم کے اندر بھی خوشی آنا شروع ہو جائے گی۔ اوورآل جو امپیکٹ ہوگا کسی سوسائٹی کا، کسی کمیونٹی کا، اس کے اندر انگزائٹی اور ڈپریشن ختم ہو جائے گا، خودکشی کا رجحان ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی، اسلام کے اندر بھی، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمیشہ انڈیویجول ایکٹ ہوتے ہیں دنیا میں جہاں بھی آتے ہیں۔ یعنی وہ انسان، یاد رکھیے گا، اگر آپ کبھی ڈاکومنٹریز دیکھیں نیشنل جیوگرافک چینلز پہ بھی، تو شیر جب حملہ آور ہوتا ہے، یا چیتے یا بھیڑیے یا لگڑ بگڑ بھی، تو وہ ہمیشہ غول میں سے ایک ولنریبل چیز کو، لفظ بول رہا ہوں ولنریبل، اس کو وہ الگ کرتے ہیں اور اس پہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو جو عدو و مبین ہے، جو کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو جماعت سے توڑے گا، اولاد کو ماں باپ سے توڑا جائے گا، بھائیوں کو توڑا جائے گا، میاں اور بیوی کو توڑا جائے گا۔ جب یہ سازشیں ہوتی ہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف کیا جاتا ہے، جس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب اکثر اس پہ بولتے رہتے ہیں، فرقہ واریت دراصل کر ہی یہ رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی 1400-1500 سال تاریخ میں سے ڈارک ہولز کو لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ایک فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آرڈر کے اندر ڈس آرڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو مینٹلی ڈس آرڈر والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بے شک کسی بھی دین کے ساتھ ہوں، کسی جماعت کے ساتھ ہوں، وہ لوگ پھر سڑکوں پہ نکلیں گے، اشتعال بپا کریں گے، اور وہی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے دنگے فساد جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سسٹم جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کے نظام میں آ گئے، انعام یافتہ کی صف پر چلنا شروع ہو گئے، اور اللہ کے ہاں آپ کا ایمان قبول ہو گیا، آپ کے مان میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ بیمان، تو پھر والعصر ان الانسان لفی خسر، پھر خسارہ پا جائیں گے، پھر لوز کر جائیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 277 البقرہ چیپٹر 2، اس میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سسٹم بہترین ہو گیا، انگزائٹی ختم، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ وہ سسٹم گھر کا ہو، اسکول کا ہو، کسی ادارے کا ہو، کسی بھی جگہ پہ نظام اگر وضع ہو گیا۔ اب آ جاتی ہے آل عمران، اس سے اگلی سورہ مبارک، چیپٹر 3 ورس 170، 170 نمبر آیت۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پہ بھی لا خوف لا یحزنون، کن لوگوں کے لیے؟ اب جب سارا کچھ ہو گیا، سسٹم ڈیولپ ہو گیا، وہ آل عمران میں بات چلے گی۔ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا، اس پر خوش ہوتے ہیں وہ لوگ، اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل کر دیا ہمارے پر۔ اور ان کی طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کے پیچھے سے ان کے پاس نہیں پہنچے، اور اس لیے کہ نہ ان پر خوف ہے، نہ وہ غم کھائیں گے۔ یعنی دوسروں کے لیے بھی انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کے لیے بھی ہمدرد ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی نسبت رکھنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے بھلا چاہتے ہیں۔ جب انسان اس کیفیت میں آ جائے، انگزائٹی ختم، ڈپریشن ختم، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ورس 170۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 69، 69، چیپٹر ہے یہ 5، پانچویں سورہ مبارک المائدہ۔ ان الذین آمنوا، وہی جو ہم نے باقرہ میں ڈسکس کیا تھا، والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اسی کی تکرار، وہی سبق یاد کروایا گیا۔ کیا سبق ہے؟ جو مسلمان ہیں، یہودی ہیں، صائبی ہیں، نصارہ ہیں، جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور نیک کام کیے، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا۔ یعنی نہ ان کو ماضی کا کوئی اندیشہ ستائے گا، نہ ان کا مستقبل میں کوئی خوف ہوگا۔ موجودہ لمحے میں جو بدل لیتے ہیں اپنے آپ کو، موجودہ لمحے کے اندر جو ایک خاص سسٹم میں ڈھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوف بھی دور کر دیتا ہے جو مستقبل کی بات ہے، اور ان سے وہ حزن بھی دور کر دے گا جس کی وجہ سے وہ رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں۔ وہ اللہ کاز ہی بدلی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا، ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ان کی آسائشوں میں بدل دے گا، دکھوں کو سکھ میں بدل دے گا، بے روزگاری کو روزگار میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے چینیوں کو چین و قرار میں بدل دے گا۔ اس طریقے سے سٹیٹ بدلی کرتا ہے۔ ظلمت سے نور کی طرف آنا سٹیٹ ہی ہے، جو میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں مثال دی تھی۔ 69، تو کوئی خوف نہیں ہوگا،
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ انعام چیپٹر 6 ورس 48، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں بھی اینگزائٹی اور ڈس آرڈر کی نفی ہو گئی۔ کون سے لوگ؟ ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے تھے کہ ارسال کیا ہم نے، نرسلو مرسلین، جو مرسلین تھے ان کا ارسال کیا، ان کو بھیجا کس لیے؟ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ پیغمبر جب بشارت دیتا ہے اور ڈراتا ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے۔ پیغمبر کس بات کی خوشخبری دے رہا ہے؟ پیغمبر کس بات سے ڈرا رہا ہے؟ جو صاحب کتاب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے لیے قرآن لے کر آئے ہیں۔ قرآن میں خوشخبریاں بھی ہیں، نذیر اور بشیر دونوں پہلو ہیں، باشرہ اور ناظرہ۔ بشارتیں بھی دی گئیں، نذر بھی ہے، ڈر بھی دیا گیا۔ تو اگر ہمیں ہدایت کا پتہ ہے، اگر تم یہ کام کرو گے تو ڈرو گے، اے لوگوں، اس سے پہلے کہ وہ ڈر آ جائے یہ ڈر پیدا کر لو۔ تو جب انسان اللہ کے ڈر سے گزرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے تو نہ ڈر ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو بے خوف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ وہ کافرین کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے، وہ فاسقین کے لیے ہے۔ مومن تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بڑی محبت کے، لیکن کفار کے لیے وہ بڑے شدید ہو جاتے ہیں۔ انہی کا رویہ جو مسکرانے والا ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو غیظ و غضب کے ساتھ ٹوٹتے ہیں ان کے اوپر۔ پیٹرن دیا گیا ہے ہم کو کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ نہیں چلنا، میں اپنی چوائس کے ساتھ نہیں چلوں گا اس طریقے سے۔ میری چوائس صرف یہ ہے کہ جو اللہ کی چوائس ہے اسے اون کر لو۔ اللہ نے جو ڈیوائن ریالٹیاں میرے سامنے رکھی ہیں، جو وہی آئی ہے، میں اس کو مان لوں، چونکہ میں اپنی زندگی کو ورنہ تباہ کر دوں گا۔ آپ مڑ کے دیکھیے جن لوگوں نے خود اپنی زندگی کو مینج کرنے کی کوشش کی، اپنے اون پہ، اپنی مرضی سے اپنا صحیفہ خود ہی نازل کر لیا، جب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جہاں دل کیا چیزوں کو مان لیا، جہاں دل کیا کفر کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ نے اپنے دین کے اندر خود ہی تبدیلیاں کر لی، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی کہیں پہ میں اپنی مان لوں کہیں پہ اللہ کی مان لوں، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ کو مکمل طور پر سر تا پا جسمانی، عقلی، نفسیاتی، روحانی طور پر انعام یافتہ کے پیچھے چلنا ہے۔ جب آپ، اور یہ کہا گیا قرآن کے اندر، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی کہ صرف انگلی اندر چلی جائے یا چہرہ اندر چلا جائے یا گٹے اندر چلے جائے، نہیں، آپ کا جسم، آپ کے جذبات، آپ کی عقل، آپ کی روح، سارے کی ساری اس سسٹم کا حصہ بن جائے گی، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا، آپ نے کئی ایسے اعمال کیے ہوں گے، کام کیے ہوں گے کہ آپ کو خوشی کا احساس ہوا ہوگا، آپ کو بیٹر فیل ہوا ہوگا۔ مڑ کے دیکھیے گا، کئی دفعہ انسان، آپ ماں باپ کو لاڑ سے دیکھ لیں، صرف آپ کسی کی مدد کریں، کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو آپ بیٹر فیل کریں گے۔ وہ جو یمنعون الماعون ہے، آپ کسی کو اپنی چیز دے دیں استعمال کرنے کے لیے، سائیکل دے دیں، موٹر سائیکل، تو آپ کو بیٹر فیل ہوتا ہے۔ آپ کسی کی رہنمائی کریں اور وہ کہے کہ تھینک یو سر، آپ کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، آپ کو بیٹر فیل ہوتا ہے۔ آپ جب سوشل سروس کرتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، کسی کو سکھاتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، کسی کو روزی روٹی کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں، چراغ جلا دیتے ہیں، آپ کو بیٹر فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ الانعام 48 آیت ہم نے ڈسکس کی۔ پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح دراصل کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ پہ بگاڑ تھا، بگاڑ نمبر 1 کو دور کیا، بگاڑ نمبر 2 کو دور کیا، بگاڑ نمبر 3 کو دور کیا، اصلاح کر لی۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں آپ چلے گئے، جیسے موسم گرمی سے سردی میں آ گیا، سردی سے گرمی میں آ گیا، یہی ٹی شرٹ اس کے اوپر کوٹ آ جاتا ہے، یا اوور کوٹ آ جاتا ہے، یا جیکٹ آ جاتی ہے، سویٹر آ جاتا ہے، اسٹیٹ بدلی ہوگی، کیونکہ موسم کی حالت بدلی ہوئی، لباس کی حالت بدلی ہوئی۔ پروین شاکر نے کہا تھا نا، وہ آج میں پریشان ہوں تو یوں لگتا ہے آج مہتاب کا چہرہ بھی ہے اترا اترا، یا جان نثار اختر کا شعر ہے کہ یعنی دل کیا اداس ہے کہ زمانہ اداس ہے، ہر چیز کائنات کی لبریز یاس ہے۔
تو انسان کے دل کی حالت بھی بدلی ہو جائے تو وہ جس نظر سے دیکھتا ہے وہ بدلی ہو جاتی ہے. تو جب انسان اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، قرآن کے نور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام بندے کو نظر نہیں آتا. اس لیے جب آپ اولیاء، صالحین، متقی لوگوں کی محفل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کے اوپر وہ اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں جس کو سورت آراف ہمیشہ عرفان دیتی ہے. یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، آراف. آراف دیکھیے اس کے اندر لطیف کیا کیا ہے، عرفان کیا کیا ہے، معرفتوں کے دریا کرتے ہیں اس کے اندر. یہ نوٹ کر لیں میرے کہنے پر، ہفتہ دے رہے ہیں اس کو، سورت العراف کو. آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے اس کے اندر، کیونکہ آپ کے سوالوں کے جواب ہیں. تو جواب آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے مل جائے، اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہوا ہے، اور یہی چاہیے جینے کے لیے. تو العراف آیت نمبر 35، یا بنی آدم، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سورۃ اعراف چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 35. اے آدم کی اولاد، وہی انگزائٹی اور ڈپریشن کس طریقے سے دور ہوگا اگر تم میں سے تمہارے پاس رسول آئیں. رسول آئیں، یا رسول اللہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں میری آیتیں سنائیں. قرآن آ گیا نا ہمارے پاس، ہر گھر میں موجود ہے، رسول اللہ موجود ہے. بڑا نقطہ دیا آپ کو، عاشقوں کو، مستوں کو، دیوانوں کو. جب تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیتیں سنائے، تو سنو نا بابا، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنو. اور جب وہ آیتیں سنائے تو کیا کرنا ہے؟ پھر جو شخص ڈرے گا، یہ جو ڈر ہے نا، یہ نڈر کرتا ہے، اور کیا ہوگا؟ اصلاح کرے گا. اگین یہاں پہ بھی دیکھیے گا، خوف اور حزن کہاں پہ نہیں آ رہا؟ جہاں سٹیٹس بدلی ہو رہی ہیں، جو ہم نے WHO کی ویب سائٹ کے حوالے سے بھی دیکھا کہ ایک سٹیٹ ہے، سائیکولوجیکل سٹیٹ، جو آپ کو ڈسبلٹی کی طرف لے جاتی ہے، لیڈنگ کاز بن جاتی ہے، سٹیٹ ہے یہ. تو حالت اصلاح کر لیں، بگاڑ کو دور کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ کوئی خوف، نہ حزن. یہ کیا ہے؟ آراف چیپٹر ورس 35. آگے چلتے ہیں، سورت یونس چیپٹر نمبر 10 ورس 62. الا ان اولیاء اللہ، یہ اکثر آپ نے سنی ہوگی، چونکہ اکثر عرس جب ہوتے ہیں تو یہ آیت لگا دی جاتی ہے وہاں پہ، اکثر جگہ پہ. داتا صاحب کبھی آپ جائیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ حرف تنبیہ ہے، عربی والے اس کو سمجھتے ہیں. خبردار، تنبیہ کی جاتی ہے، خبردار، بیویئر، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں. اب پک گئی نا، ٹیچر ٹریننگ چلتی ہوئی آ رہی ہے، سلیبس بھی بتایا جا رہا ہے، جو جس طریقے سے اس پہ عمل کرتا 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 امتحانوں سے گزرتے گزرتے انعام یافتہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. آہستہ آہستہ امپروو کرتا ہے نا انسان، کچی کلاس، پکی کلاس، پہلی، دوسری، تیسری. انسان کے درجے ہیں، لیول ہیں. عام زندگی میں بھی جو آپ گیمز کھیلتے ہیں اس پہ لیول ہوتے ہیں، ہر چیز پہ لیول ہے. ہر روز ہم امپروو کر رہے ہوتے ہیں، ہر روز امپروو کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا ثم رددناه اسفل سافلین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ترتیب نزولی یا سعودی جو ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اٹھ رہے ہیں نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے مطمئنہ کی طرف اٹھ رہے ہیں، یا آپ امارہ کی سٹیج پہ نیچے ہی نیچے جانا شروع ہو گئے، بروں سے برے، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. ہماری چوائس امپروو کرنے کی ہو جائے، ڈیولپ کرنے کی ہو جائے، پرسنالٹی، کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کی ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ خبردار، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، دوست ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو نہ خوف نہ حزن. پہلے بھی نشانیاں بتا دی گئی، یہاں خبردار کر دیا گیا. خبردار، آگاہ رہنا، خبر دے رہے ہیں. اللہ نے خبر دے دی ہے، مخبری کر دی نا پہلے سے کہ جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو خوف اور حزن دنیا میں ختم کر دیا. خبردار ہو جاؤ، انہیں ڈرانے کی کوشش مت کرنا، انہیں دھمکانا مت. تم ڈرا دیے جاؤ گے، تمہیں دھمکا دیا جائے گا، تمہاری روزی روٹی کو تنگ کر دیا جائے گا، تمہارے لیے امکانات ختم کر دیے جائیں گے، تمہیں مایوسیوں کی دلدل میں پھینک دیا جائے گا. میرے دوستوں کو مت ڈرانا، خبردار. بڑا خوبصورت پیغام ہے اس کے اندر. آگے چلتے ہیں،
ہم واپس آتے ہیں موضوع کی طرف. سورت احقاف چیپٹر 46 ورس 13. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، مان لیا نا، اقرار کر لیا، باتوں میں بھی الحمدللہ، ہمیشہ ہر حال میں، نماز میں بھی یہی اقرار کرتے ہیں. کل مدیہ بھی پوچھ رہی تھی، سمی اللہ لمن حمد، ربنا لک الحمد، اقرار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اللہ کو رب مان لیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا وہ رب ہے، مان لیا ہے. تو کیا ہوگا؟ ثم استقاموا، پروین شاکر غور سے سنیں، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، مستقیم ہو گئے، استقامت کر لی. جو صوفی برکت صاحب کہتے ہیں استقامت ہی کرامت ہے، استقامت سب سے بڑی کرامت ہے. آپ نے ایک بات کی، کنسسٹنٹ انداز میں ہم اس پہ چل پڑے. ہماری زندگی میں اگر آپ مڑ کے دیکھیں تو زیادہ ناکامیاں کیوں ہیں کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں رہتے، ہم بدلتے چلے جاتے ہیں، غیر مستقل مزاجی آ جاتی ہے. گمانوں میں یہی ہوتا ہے، وہم میں یہی ہوتا ہے، ادھر سے وسوسہ آیا تو یہ بات، ادھر سے وسوسہ آیا تو یہ بات. نہیں، جب کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر جسم کی سطح پہ، نفسیات کی سطح پہ، جذبات کی سطح پہ، روح کی سطح پہ جب جیسے حالات پیدا ہوئے اس پہ ہم نے استقامت کا مظاہرہ کیا، تو کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان بندوں سے جو استقامت والے ہیں، کسی بھی کام کی اگر آپ استقامت دیکھیں تو وہ دنیا میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. کوئی بھی کام جو مسلسل آپ کرتے رہتے ہیں، آپ اس کے ماہر ہو جاتے ہیں. یو بیکم مین آف دا فیلڈ، یو بیکم ایکسپرٹ آف دیٹ فیلڈ. ایکسپرٹیز کا لیول ایک سکل ہے، آپ اسی پہ کام کرتے رہتے ہیں، مستقل آگے بڑھتے رہتے ہیں، آپ کو ملکہ حاصل ہوتا ہے. یو بیکم گرو، یو بیکم گرو. گرو کون بنتا ہے؟ جس میں استقامت ہوتی ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے، پریکٹس کرتا رہتا ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ استقامت جو ہے یہ پرفیکشن کی ایک علامت ہے. استقامت آ گئی آپ کے اندر، آپ کمال ہوتے جائیں گے، آپ کو کرامات نصیب ہو جائیں گی. یہ کوئی میجک نہیں ہے، دوسرا بلیک میجک. استقامت بہت بڑی کرامت ہے. اگر آپ ایک کام مسلسل پکی نیت سے کرتے رہے، اس کا مطلب آپ کا کریکٹر ڈیولپ ہو چکا ہے، آپ کی وہ فطرت بن چکی ہے، عادت بن چکی، فطرت ثانیہ، ایسی عادت ڈیولپ کر لیا، گڈ ہیبٹس. آگے چلتے ہیں. یہاں یہ سمجھ آ گئی آیا کریم؟ یہ آخری تھی سورۃ الاحقاف کی، جس میں یہ جو فریز آیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا. ہو سکتا ہے میری نظر سے کوئی ایک آدھ رہ گئی ہو، اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا جہاں پہ یہ فریز اس طریقے سے ہے. ویسے ایک تو جگہ پہ اور بھی ہے، حسن کا لفظ بھی ہے، فلا یحزن کا بھی مجھے یاد ہے کہ لفظ آتے ہیں، لا تحزن جیسے آیا. تو حزن کے حوالے سے بتایا گیا، خوف کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ خوف، جو، نقص من الاموال، میں آزماؤں گا تمہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، خوف میں مبتلا کر کے کہ بھوک ہوگی، یہ ہوگا، بھائی صدقے نہیں دینے چاہیے، فطرانہ نہیں دینا چاہیے، چھوڑو جی لوگوں کی کیا مدد کرنی ہے، خود کار میں پھر ہم بھوکے رہ جائیں گے. تو آزمائشیں آتی ہیں،